अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 दिसंबर 2021 है और ट्यूसडे का दिन है। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल मुहम्मद 47 नंबर की सूरत है, मदीने में नाजिल हुई और इसमें 38 आयात हैं। इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद के जो सिपारे आखिर के हैं, वो तमाम सिपारे जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान को जगाने की कोशिश की है इंसान के अंदर, और उसको दीन फितरत पर लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत का जिक्र किया है ज्यादातर। और इंसान को दीन फितरत पर लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिक्र किया ज्यादातर वो ये है कि आप जो है वो अपने अतराफ में देखें, आप जो है वो आसमानों में, जमीनों में गौर करें, फिक्र करें। आप ऊंटों को देखें, आप जो है पहाड़ों को देखें, आप आसमान की बुलंदियों को देखें, आप जमीन को देखें, आप अपनी सवारी को देखें, आप इन चीजों को देखें जिनको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपने अंदर झांक के देखें कि आपके अंदर का जो सिस्टम है अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा मुनज्जम तरीके से चलाया हुआ है कि जिसको अगर कहते हैं सुबात हर शय को है इस जमाने में, सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में कि हर चीज जो है ना वो अपनी अपनी जगह चल रही है। अब जब हम सोते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं तो रेस्ट करता है, हमारा माइंड रेस्ट करता है, हमारी बॉडी रेस्ट करती है। हम रोजा रखते हैं तो हमारा मैदा रेस्ट करता है, हमारी आंतें रेस्ट करती हैं। हर चीज हमारी जो जिस्म की है वो अपने अपने वक्त के अंदर रेस्ट करती है, मगर सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में। मगर ये दिल जो है ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, मुसलसल चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का घर है। कुले रूह मिन अमरी रब्बी, अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है ये मेरे तुम्हारे रब का हुक्म है। वमा उती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, और तुम इसके बारे में जान नहीं सकते कि ये क्या चीज है। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने, जब हम पढ़ते हैं तो हर दफा हमें ये बात बताई जाती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए। कौन सी चीजों के नाम सिखाए? तो कुछ कहते हैं ये स्पेस की चीजों के नाम सिखाए, कुछ कहते हैं हमारी जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं उनके नाम सिखाए, और कुछ उलमा कहते हैं उनको अपने औलाद के नाम सिखाए, अंबियाए कराम के नाम सिखाए। और आप और हम देखते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला जो है वो नाम लेकर अपने नबियों को पुकारता है, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, या जकरिया, आले इमरान। ठीक है, ये सब नामों से अल्लाह तबारक व ताला हर नबी को पुकारते हैं, मगर मेरे और आपके नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने नाम से नहीं पुकारा, बल्कि हमेशा उनकी सिफात को बयान किया है। मगर चूंकि अल्लाह तबारक व ताला इस नाम को जो मोहम्मद है, इस नाम का मतलब क्या है? इस नाम का मतलब है तारीफ किया गया, जिसकी अल्लाह तबारक व ताला तारीफ फरमा रहे हैं, फरिश्ते तारीफ फरमा रहे हैं। और ए ईमान वालों, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़ो। ये वो नाम है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने इसलिए जाहिर किया क्योंकि लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली नाम ना पता चलता। तो ये नाम को अल्लाह तबारक व ताला ने जाहिर किया, और ये सूरत सूरतुल मुहम्मद के नाम से आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने 4 मरतबा मोहम्मद के इस्तेमाल किए हैं। एक है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है यहाँ पर इस सूरत में शुरू किया कि सूरह मोहम्मद में हुजूर का नाम आता है। फिर हुजूर का नाम एक और यानी 4 मरतबा आता है, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे ये नाम बहरहाल। और एक मरतबा अल्लाह तबारक व ताला ने वो नाम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने बयान किया था, इस्मुहु अहमद, यानी उनका नाम अहमद होगा। अहमद कहते हैं
آسمان پر جس نے رہتے ہوئے اللہ کی تعریف کی ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ احمد کے نام سے پکارے جاتے ہیں اور زمین پر محمد کے نام سے پکارے جاتے ہیں. احمد اس لیے آسمان پہ پکارے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی ایسی تعریف کی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے کر لیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بہت بلند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت کے رستے پر چلائے. سورۃ المحمد مدنیہ، اس کی آیات جو ہیں، اس کی آیات کا ہم تجزیہ کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک، جو کہ ہم نے کچھ دن پہلے پڑھی تھی اپنی چھٹیوں سے پہلے. وہ مومن اور کافرین کا کردار اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے 15 آیتوں میں. آیت نمبر 16 سے لے کے 31 پہ منافقانہ رویے کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ منافقانہ رویہ کیا ہوتا ہے، منافق کسے کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے گوہ سے. گوہ ایک جانور ہے جو جب زمین میں سوراخ کر کے چھپتا ہے تو وہ 2 سوراخ کرتا ہے. ایک سوراخ نہیں کرتا بلکہ 2 سوراخ کرتا ہے تاکہ وہ جو اپنا حملہ کرنے والا جانور ہے اس کو دھوکہ دے سکے. تو یہاں پر اس کو منافق کو کہا جاتا ہے 2 منہا شخص. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کی سزا جو بتائی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے نا وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں بیٹھا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا منافق کیا ہے؟ آیت المنافقی ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں. اذا حدث کذبا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلفا، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے. واذا اؤتمن اخانا، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس کی خیانت کر دیتا ہے. اسی طرح سے چوتھی چیز بتائی واذا خاصم فجرا، کہ جب وہ لڑائی جھگڑا کرنے پہ آتا ہے تو گالی گلوچ کرنے لگتا ہے. یعنی اگر یہ چاروں خصوصیات کسی کے اندر موجود ہیں تو وہ منافق ہے. اور اگر یہ چاروں میں سے کوئی ایک بات اس کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر منافقانہ رویہ پایا جاتا ہے جو کہ پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 سے لے کے 31 تک منافقانہ کردار کی مذمت کی ہے کہ مت بنو منافق. اور منافقوں کا سردار رئیس المنافق کون تھا؟ ابی بن سلول. یہ کیا کرتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، اور اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کریں وہ کھڑے ہو کے کہتا تھا لوگوں سنو سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، چلو کھڑے ہو جاؤ، خاموشی سے سب لوگ نماز کے لیے تیاری پکڑو، چلو جلدی کرو. یہ اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے انسان کو کہ انسان اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے چکر میں جو ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورۃ المنافق میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. قالوا نشہد انک لرسول، اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ میرا رسول ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم کھا کے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جھوٹے اور مکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں. آیت 32 سے 34 میں ہے کافروں کی مذمت کی گئی ہے. کافروں کا کردار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس پہ مذمت ہوئی ہے. آیت نمبر 35 سے لے کے 38 میں مومنین کے لیے ہدایات بیان کی گئی ہیں. اب یہاں سے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. یہ آیت بہت خطرناک ترین آیت ہے. وہ یہ آیت یہ کیا بتا رہی ہے ہمیں؟ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاون کرو ایک دوسرے کا اچھے کاموں میں اور مت تعاون کرو ایک دوسرے کا بری باتوں میں. ٹھیک ہے، یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کو مانا نہیں. آج کل کے حالات کے مطابق آپ دیکھیے
کہ کافر اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رستے سے روک دیا، یعنی حج کے لیے روک دیا، نماز کے لیے روک دیا، ہمیں اور جو دینی ہماری چیزیں ہیں، ریچولز ہیں، ان کو ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ بقرہ عید میں آپ دیکھیے قربانی سے روک دیا گیا کہ کوارنٹائن آ گیا ہے، ایک وائرس پھیل گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کے اعمال جو ہے وہ برباد کر دیے گئے، یعنی وہ سمجھ یہ رہے کہ ہم بہت نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، مگر جب وہ اللہ کے سامنے اپنے اعمال لے کے جائیں گے تو ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اس پر ایمان لائے اور وہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے دوسری کانٹراسٹ آیت آ گئی کہ ایک صحابی آئے حضور کے پاس اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے سارے اعمال جو میں نے کفر کی حالت میں کیے تھے میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی زندگی چھوڑ کے، کفر کی زندگی چھوڑ کے، منافقانہ زندگی چھوڑ کے، مشرک زندگی چھوڑ کر کلمہ پڑھ کے ایمان لے آتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو صحابی وہ جو تھے انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا اور گھر چلے گئے مسلمان ہو کے۔ واپس آئے دوسرے دن اور کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے گناہ کے زمانے میں بہت سی نیکیاں بھی کی تھی، ان نیکیوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا وہ جو نیکیاں تم نے کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے بدلے تو تمہیں یہ ایمان نصیب کیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹ کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان فرماتے ہیں۔ جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو تو قیدیوں کو مضبوط سے مضبوط باندھ دو، پھر بعد میں یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو دوسری طرح بدلہ لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ ایک کو دوسرے سے لڑا کر تم کو آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ ان کے اعمال کو کچھ صورتیں اور کچھ آیات جو ہیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ جب تک آپ ان کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ نہیں جانیں گے تو آپ کو ان آیات کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہاں پہ میں زیادہ بیک گراؤنڈ نہیں بتا رہی آپ کو، صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ لو اور لڑائی نہیں کرنی۔ یہ سورت المحمد مدنیہ ہے، یہ سورت البقرہ سے پہلے اس کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اجازت دے دی تھی کہ اب آپ کے ساتھ کوئی بھی برائی کرے گا اور کوئی بھی چیز ایسی غلط کرے گا تو اب آپ کو بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آیات جو ہیں یہ آپ کو بتا رہی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان کو مطلوب تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا، اور ان کو بہشت میں داخل کرے گا جن کو ان سے روشناس کرائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے مومنو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مراد ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، مطلب اگر جنگ میں تم اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے شامل ہوگے، اگر تم اس کو آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں، اگر ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ ہماری سپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور دین کے کام میں ہم لگ رہے ہیں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے، تو کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، انسان کی مدد نہ سوچیں کہ میں فلانے کو یہ صدقہ جاریہ دے رہا ہوں تو میں اس کا کام بڑھ رہا ہے، وہ اس کا کام اس انسان کا کام نہیں بڑھ رہا بلکہ اللہ کا کام بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے کام کو ہم آگے بڑھانے کے لیے
ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو یقین مانو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو وہ تم کو ثابت قدم رکھے گا، وہ تمہارے کو یہ نہیں ہونے دے گا کہ تمہارے جب مشکل وقت تمہارے پہ آئے تو وہ تمہارے قدم ڈگمگانے سے بچائے گا۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر کہ کفر کی حالت میں انہوں نے بھی تو کچھ نیک کام کیے تھے۔ سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ مشرکین عرب جو تھے، یہ تو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ان کی خدمتیں کرتے تھے، خانہ کعبہ کو صاف کرتے تھے، تو یہ ایک بہت بڑی بڑی چیزیں تھیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، دین کا انکار کیا، دین کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو وہ جو نیکیوں کے انہوں نے انبار جمع کیے تھے اپنے، وہ سارے کے سارے ویسٹ ہو جائیں گے۔ وہ اللہ سے جا کے ریوارڈ مانگنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کوئی ریوارڈ نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی انسان کی جو ہے نا مفلس ہونے کی نشانی ہے کہ آپ سمجھ رہی ہیں میں نے بہت کچھ کر لیا، مگر وہاں جا کر جو ہے وہ آپ کو کچھ بھی نہ ملے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے جو چیز نازل کی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ڈیفائن کر دیا کہ ان کی نیکیاں کیوں ضائع ہو گئی، اس لیے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کر دیا، قرآن مجید کو نازل کر دیا، عرب لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر بنا دیا، یعنی 3 احسان بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عربوں پہ کیے، اور انہوں نے ناشکریاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ آج بھی جو عرب لوگ کر رہے ہیں، عربوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکومت لے لی ہے۔ آپ دیکھیے عرب ممالک میں ہندوؤں کے ٹیمپلز بھی بن رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے لیے وہاں پر بڑی سے بڑی جو ہے سینماز بھی بن رہے ہیں، برائیوں کے کام بھی چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اس میں پیسہ ہو گیا ہے کہ ہمیں پیسہ آنا چاہیے، کس طریقے سے آئے وہ ان کو اس بات کی فکر نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب کام برباد ہو جائیں گے ان کے، اور کچھ نہیں ملے گا۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے؟ جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، کہ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے معاملات ہونے والے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ جو زمین، جو مومن ہے اللہ ان کا کارساز ہے، اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو کافر ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ تو جنتوں میں ہوں گے، اور جو کافر ہیں وہ یہاں دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی جگہوں میں رہ رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے گھر میں موجود ہے، مگر کیا نہیں موجود؟ محبت موجود نہیں ہے۔ میاں بیوی کے دل پھٹے ہوئے ہیں آپس میں، بچوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں آپس میں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہم احفظنا منہم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اب یہ جو نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یہ کیوں بولتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار؟ دیکھیے ایک تو باغ ہوتا ہے جس کے اندر ہم اوپر سے ٹیوب سے پانی ڈالتے ہیں، پائپ سے پانی ڈال رہے ہوتے ہیں ہم شاور لگا کے، اور ایک ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا پائپ زمین میں چھوڑ دیتے ہیں اس لان میں، اور وہ پانی جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سرایت کر رہا ہوتا ہے، ہر جگہ جا رہا ہوتا ہے، اور لان کو صحیح طور پہ گیلا کر رہا ہوتا ہے اپنے حساب سے۔ تو وہ جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے تمہیں باغ ملیں گے جن کے نیچے جو ہے نا وہ پانی خود بخود بہ رہا ہوگا، ان کو گارڈننگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کا حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ اور بہت سی بستیاں جو قوت میں آپ کی اس بستی سے بڑھ کر تھی، یہاں مکہ والا کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، تمہارا کیا وہ ہے، تم سے بڑھ کر تھی جس کے رہنے والوں نے آپ کو وہاں سے نکالا تھا، ان کو ہم نے ہلاک کر ڈالا تھا،
تو उनका कोई मददगार ना हुआ। क्या जो शख्स अपने रब के खुले रास्ते पर हो उनकी तरह हो सकता है जिनके अमाल बद उनको अच्छे दिखाई देते हो और जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हो। यानी वो लोग जो अपने आमाले बद, अब देखिए आजकल बच्चे जो हैं वो कुरान मजीद पढ़ना नहीं चाह रहे, माँ बाप जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो नमाज सीख लें, माँ बाप जबरदस्ती है वो कुरान पढ़ लें, माँ बाप उनको हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर बच्चे क्या हो रहे हैं, अपने दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि वो लोग क्या बराबर हो सकते हैं जो नेक काम कर रहे हैं और जो बुरे काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला जन्नत की मिसाल दे रहा है। जन्नत जिसका वादा परहेजगारों से किया जाता है, उसकी तारीफ यह है कि उसमें पानी की नहरें बहती हैं जिसमें बदबू नहीं है, दूध की नहरें बहती हैं जिसका मजा नहीं बदलता, शराब की नहरें हैं जो पीने वालों को लजीज मालूम होती हैं, और शफाफ शहद की नहरें हैं, और उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं, और उनके रब की तरफ से बख्शिश होगी। तो क्या ये लोग उनकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा दोजख में रहेंगे और खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा और वो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। हम लोग जो कुरान पढ़ रहे होते हैं ना, अगर हम इमेजिनेशन की आंखें खोलें तो हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं। हम सब ये समझते हैं अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। हाँ, अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है, अल्लाह ताला बख्शने वाला है। मगर एक बात को हमें समझना है, वो समझना क्या है कि सूरह मरियम में अल्लाह कह रहा है व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़ज़िया, कि तुम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पुल सरात पे ना चले, और जिनके आमाले बद होंगे वो पुल सरात से कट कट के जहन्नुम में गिरते चले जाएंगे, अपनी सजाओं को भुगतेंगे, अपने आप को पाक साफ करने के लिए, कुंदन बनने के लिए उनको जलाया जाएगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, और हम ऐसी खालें देंगे उन लोगों को आखिरत के दिन कि जब वो खाल जल जाएगी और एहसास से तकलीफ खत्म हो जाएगा तो बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, फिर हम उनको दूसरी खाल दोबारा दे देंगे और फिर वो उसका अजाब का मजा चखते चले जाएंगे, यहां तक के वो पूरे के पूरे पाक साफ ना हो जाए। आपको पता है जब आग में जलाया जाता है तो आपकी जो सेल्स हैं, आपकी जो हाथ हैं, आपके जो पैर हैं, आपका जो जिस्म है, आपकी जो बाल है, आपकी जो पूरा का पूरा आप खुद समूचे इंसान है, इसके अंदर मेमोरी रखी है अल्लाह ताला ने, और इसकी मेमोरी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ये आपके खिलाफ गवाही दे सकती है या आपके हक में गवाही दे सकती है। तो जिसके खिलाफ गवाही दी है और वो पुलसरात से नीचे गिरा है, उसको तो जलना ही जलना है, उसको तो सजा भुगतनी ही भुगतनी है। तो अगर हम कहें अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, तो हाँ वो गफूर और रहीम है, मगर वो जब तक आपको पाक नहीं कर देगा, जब तक आपका तस्किया नहीं हो जाएगा, जब तक आप अपने गुनाहों से बिल्कुल लिथड़े हुए जो थे वो खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिफाअत नहीं करेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में हर वो शख्स जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, यानी वो अल्लाह को अल्लाह मानता होगा। मुशरिक जो है ना वो जहन्नुम में ही रहेगा, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। मगर हाँ, ये जो टेढ़े कुबड़े मुसलमान हैं ये जन्नत में जाएंगे। गो के गुनाह यहाँ जो कर रहे हैं उसकी वजह से वो पुल सरात से कट के गिरेंगे। तो अल्लाहुम्मा हाफिजना मिनहुम, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा दे। और उनमें बाज आपकी तरफ कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब आपके पास से निकलते हैं तो इल्म वालों से कहते हैं कि अभी उन्होंने क्या कहा था। यही है वो जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। देखिए, जब हम लोग किसी के साथ बात कर रहे होते हैं और आपको सुनाई भी दे रहा है, आपको पता भी चल रहा है, तो आपको बात समझ में आ गई है, मगर बाहर निकल के कह रहे हैं पता नहीं क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर रहे थे, समझ नहीं आई मुझे, पता नहीं क्या मसला है, बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। यानी आप उसके ऊपर नजवा कर रहे हैं, नजवा कहते हैं अपनी काना फूसियां कर रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के बजाय उसके अंदर खामा खा की कीलो काल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वो अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर रहे हैं।
اور جو لوگ ہدایت پانے والے ہیں ان کو اللہ اور زیادہ دیتا ہے اور ان کو پرہیزگاری بھی عطا کرتا ہے۔ اب تو یہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ہی آ جائے گی، تو ان کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ 1,24,000 انبیاء کرام اللہ کے رسول سمیت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے تاکہ ہمیں ہدایت دے سکے، ہمیں اللہ کے قریب کر سکے، ہمیں دین فطرت کے اوپر لا سکے۔ جنہوں نے کام کیا، تمام انبیاء کرام نے، جو قومیں بستیاں ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ ساری باتیں بتا دی عبرت کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت دونوں اس 2 انگلیوں کی طریقے سے ہیں کہ میرے بعد اب کوئی چیز آئے گی تو قیامت آئے گی، اور قیامت آنے سے پہلے فتنے جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ فتنوں میں کیا فتنہ ہے کہ عورتیں کاسیات ناریات کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی مگر ننگی ہوں گی۔ اور کیا چیز ہے اس کے اندر؟ رشوت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، گندگی عام ہو جائے گی، بری باتیں عام ہو جائیں گی، اور ہم جو ہے وہ لوگوں کے وقتوں کو برباد کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے والعصر، تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تم سارے کے سارے خسارے میں ہو، مگر جو ایمان لے آئے گا اور عمل کرے گا اچھے اور نیت کے ساتھ عمل کرے گا تو وہ عامل الصالحات وتواصوا بالحق، اور پھر لوگوں کو بچائے گا، بتائے گا اور صبر بھی کرے گا لوگوں کی باتوں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ پھر جب وہ ان پر آ ہی جائے گی تو اس وقت کوئی نصیحت ان کو کہاں سے ہوگی؟ بس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہارے چلنا پھرنا اور ٹھہرنا خوب دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں جاتے ہو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی، لیکن جب کوئی صاف صاف صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں جہاد کا ذکر ہو تو تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، تو ان کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ یعنی پہلے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کوئی جہاد کی آیت آتی، کفو ایدیکم، ہمیں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے مکے میں اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، کوئی بدلہ مت لو، ہمیں بدلہ لینے کی اجازت ہو نا تو ہم ان کو سبق سکھا دیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد نازل کر دی، جب جنگ کی اجازت دے دی، جب مومنوں کے ہاتھ کھول دیے، تو اب لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو وہ تو ہم سے زیادہ بہادر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی قتل ہو جائیں اس کے ہاتھ۔ یعنی انسان جو ہے نا جو چیز مانگ رہا ہے اس کو مل جائے تو پھر وہ اس کی ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ فرما برداری اور پسندیدہ بات، یہ دونوں باتیں بڑی اچھی ہیں۔ پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو جائے تو یہ لوگ اللہ سے سچے رہتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات بتا رہا ہے کہ ایک فرما برداری ہوتی ہے، پسندیدہ بات ہوتی ہے۔ اگر آپ جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہے ہیں، آپ فوج میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ قضا نہ ہوا۔ تو ہمیں تو اللہ کا شکر کریں کہ اس زمانے میں نہیں تھے، ہمیں تو کوئی جہاد نہیں کرنا۔ افضل الجہاد یا رسول اللہ، حضور سے پوچھا سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی اطاعت اللہ، سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو۔ نفس تمہیں برائی کی طرف آمادہ کر رہا ہے، تم برائی سے رک جاؤ۔ نفس تمہیں خرابی کی طرف آمادہ کر رہا ہے، رشوت کی طرف، جھوٹ کی طرف، چوری کی طرف، غیبت کی طرف، زنا کی طرف بھٹکا رہا ہے، تم اس کی بات کو نہ سنو، اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرو۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب یہاں پہ آیت پڑھ رہے ہیں ہم اس وقت، آیت نمبر 22۔ منافق
تم سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے. منافقوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم. منافقوں تم سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے. اگر تم کو حاکم بنا دیا جائے تو ملک میں خرابی پھیلاؤ اور اپنے رشتوں کو بھی توڑ ڈالو. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے تو ان کے کانوں کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ جو منافقین لوگ ہیں اگر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا حکومت دے دے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام دے دے دنیا کا کرنے کے لیے, تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج منافقین نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ہم اپنے گھروں میں ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ قرض خوار ہوتا ہے, ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا, پینے کو نہیں مل رہا, اس لیے کیونکہ لوگوں نے منافقانہ رویے سے کام لیا, ہمیں بتایا کچھ اور کیا کچھ. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ اگر تمہیں ہم دے دیتے تو رشتوں کو توڑ ڈالتے. آپ دیکھتی ہیں آئے دن خبریں آ رہی ہیں کسی نے کسی کو قتل کر دیا, زمین کے پیچھے کر دیا. یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا, ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, آیت نمبر 24. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ یعنی تالا پڑ جانا دل پہ کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی بات کو سمجھ ہی نہیں سک رہے, ہم قرآن مجید کو ڈیپتھ میں سمجھ کے اپنے اوپر اس کا عمل کو نافذ ہی نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں, جب ہم میں خود اپنے لیے بھی آپ کو بول رہی ہوں کہ جب میں ابھی آپ کو پڑھا نہیں رہی تھی اور پڑھانے سے دور تھی تو میں اپنے کام سے دور تھی, ٹھیک ہے. اب جب کام سے آپ دور رہتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ پھر آپ کے دل میں نا تالا پڑ جاتا ہے. پھر آپ کو جو ہے نا قرآن پڑھ کے کھول کے دیکھنے میں, اس کو سمجھنے میں, اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو بہت بڑی ایک یعنی اپنے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے دل کو کھول دے, میرے کام کو کھول دے, میری چیز کو آسان کر دے میرے لیے. تو یہ دل کا تالا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں غور و فکر کرو, کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے تالوں کو دور فرما دے. آگے فرما رہا ہے جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے ہیں تو شیطان نے ان کو یہ پھرنا اچھا کر کے دکھا دیا اور دور کے وعدے دیے. اب یہاں پر بھی ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں اور جب ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک دل بنایا ہے اور اس کے اندر ہمیں کیا بھرنا ہے, اللہ کو بھرنا ہے. اللہ ہمارے دل میں سماتا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں نہ میں آسمان میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں, میں تمہارے دل میں سماتا ہوں. جب اللہ ہمارے دل میں سماتا ہے ہم اللہ کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں اپنے دل سے, ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے, ہم اللہ کی قرآن نہیں پڑھ رہے, ہم اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہے, ہم ہر غلط کام کے اندر لگے ہوئے اور ہمیں مزہ آ رہا ہے. اور جب ہمیں مزہ آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے دلوں پہ تالے لگا دیتے ہیں قرآن سے, پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بڑا آسان کر دیتا ہے, یعنی شیطان کے ہاتھوں میں وہ سوار ہو جاتے ہیں. میں نے بارہا آپ کو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اور جنت بنائی اور جہنم بنایا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا جاؤ دیکھ کے آؤ. انہوں نے واپس آ کے کہا جنت اتنی حسین ہے کہ ہر بندہ اس میں جانے کی خواہش کرے گا, اور جہنم اتنی ہولناک ہے کہ کوئی ادھر نہیں جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا جاؤ دوبارہ جاؤ. دوبارہ گئے تو جنت کے آگے قالین بچھے ہوئے تھے اور جہنم کے آگے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جہنم کے آگے جو ہے وہ قالین بچھائے ہوئے تھے اور جنت کے آگے اللہ تعالیٰ نے کانٹے بچھائے ہوئے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ پاک یہ تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت ہے نا یہ اتنی آسان نہیں ہے, انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں ہے. یعنی کوئی یہ آسان کام نہیں ہے جنت میں جانا, کوئی آسان کام نہیں ہے اللہ کا دیدار کرنا, ہر چیز جو ہے وہ مشکل ہے. مگر اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب تم آ جاتے ہو میرے راستے پر تو میں تمہارے لیے ان راستوں کو آسان کر دیتا ہوں. اب آپ دنیا میں دیکھ لیجئے
کہ اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہوں میں, اگر بہت بڑی کوئی میں چیز ترم خان بننا چاہتی ہوں, ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, تو کیا میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بن جاؤں گی؟ نہیں, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہاں تک کہ سی ایس ایس کا امتحان دینے کے لیے 1 نمبر سے رہ جاتا ہے بندہ, اور اس کا پورا سال کی پڑھائی, پوری سال کی فیس, پوری سال کی سب چیز برباد ہو جاتی ہے. آپ یہ سوچیے اگر یہی حال آخرت میں ہمارا ہوا کہ ہمارا سارا کیا دھرا ختم ہو گیا, سارا کیا دھرا برباد ہو گیا, تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ہم دنیا میں یہی امتحان تو دینے کے لیے آئے ہیں جس کا پیپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا ہے, اور پھر بھی ہم نے اس پیپر کو ام علی قلوب اقفالها, قرآن ہی ہمارا وہ پیپر تھا جس سے ہمیں سالو کرنا تھا, اسی پہ ہمارے تالا لگ گیا. یہ اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو ناپسند کرتے ہیں, ان سے انہوں نے کہا کہ ہم بعض باتوں میں تمہاری بات مانیں گے, اور اللہ خوب جانتا ہے ان کی خفیہ باتیں. وہ یہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ, کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں, کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیں گے, تو بس گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آیت نمبر 27. تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے تو منہ پر اور پیٹھ پر ان کے تھپڑ پڑیں گے. منہ پہ تھپڑ پڑیں گے اور پیٹھ پہ پڑیں گے. پیٹھ پہ کیوں مارا جائے گا؟ اس لیے تاکہ وہ روح جو ہے نا ان کی, جو اندر کے اندر اپنے آپ کو کھینچ رہی ہوگی اور نکلنا نہیں چاہ رہی ہوگی جسم سے, اللہ تعالیٰ ان کو پٹوائیں گے اس وقت, اور وہ پھر ان کی روح نکلے گی اس کے اندر سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس وقت کیا ہوگا, یہ اس لیے کہ جن چیزوں سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں, اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر بات سے ہم ناخوش ہو رہے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کو تلاش نہیں کر رہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی ان کے سارے عملوں کو برباد کر دیا, اور آخر ان کا زندگی کا کیا ہے, پٹ کے اپنی روح کو نکال رہے ہیں. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم. یہ جو ہے نا انسان کی ایک شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح اس انسان کو. نمبر 1, کیا جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ان کینوں کو کبھی ظاہر نہ کرے گا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو, مسلمانوں کو, یہ بات کی ہدایت دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کو میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اے بندو, کہ جن لوگوں کے دل میں تمہارے لیے برائی ہے, کینہ بھرا ہوا ہے, تم کیا سمجھتے ہو میں اس کو ظاہر نہیں کروں گا؟ میں اس کو ظاہر کر کے رہوں گا تمہارے سامنے. نمبر 2, وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ, اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو آپ کو دکھا بھی دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی شکلوں سے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ ہمارے لیے کیا سوچ رہے. فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. نمبر 3 بات, تو آپ ان کو ان کے حلیے سے ہی پہچان لیتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو برے لوگ ہیں, یہ جو منافقین ہیں, ان کی جو باڈی لینگویج ہے, ان کی جو اسپیکنگ لینگویج ہے, ان کے جو اندر کا خوب سے باطن ہے, ہم چاہیں تو آپ کو ان کی شکلوں پہ دکھا دیں. جیسے کہتے ہیں نا جب کوئی بھی انسان چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہیں لکھا ہو, وہ دجال کو پہچان لے گا, اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو دل میں آپ کے لیے کینہ اور بغض اور اللہ کے لیے دین کا خرابی لے کے بیٹھے ہیں اپنے دلوں میں, ہم چاہیں تو ان کی شکلوں سے آپ کو پہچان کروا دیں, ورنہ ہم ان کے حلیوں سے آپ کی پہچان کروا دیں, اور آپ ان کو ان کے طرز گفتگو سے بھی ضرور پہچان لیں گے. نمبر 4 بات ہے کہ ان کی یعنی جو منافقین لوگ ہیں, اور یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ایسی چکنی چوپڑی باتیں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم بڑے اللہ والے ہیں اور ہم بڑے دیندار ہیں اور ہم نے بڑا سب کچھ کیا ہے, دھوکے بازی جو کر رہے ہیں, آپ کو لہجوں سے بھی پہچان سکتے ہیں لوگوں کو. یہاں پر ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو آنکھیں دی ہیں نا, وہ ایسی آنکھ ہے کہ وہ پہچان لیتی ہے شکلوں کو, چہروں کو, ان کے دل کے اندر کی باتوں کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
یہ فرمایا ہے جو میرے لیے لگتا ہے کام میں, جو میرے نوافل اور میرے قرب کا ذریعہ بنتا ہے, تو میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا منہ بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو پھر یعنی سموچا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر انسائٹ پیدا کر دیتا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہیں تو ان کو آپ کو دکھا بھی دیں, ان کے حلیوں سے آپ انہیں پہچان لیں, ان کے طرز گفتگو سے آپ انہیں پہچان لیں, اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. پانچویں بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے پتا ہے, میں تو جانتا ہوں نا, یہ محمد رسول اللہ کو نہ بھی پہچان ہو, اگر مسلمان لوگ نہ بھی پہچان رہے ہو ان لوگوں کو, تو اللہ کہہ رہا ہے میں تو پہچانتا ہوں نا, تمہیں میں وہاں پر بتا دوں گا کہ کیا کیا تم نے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ, اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں چھٹی بات یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں جانوں کے نقصان سے, مالوں کے نقصان سے, پھلوں کے نقصان سے, اور پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کو ہم خوشخبری دیتے ہیں جو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اللہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب تیرے پاس سے ہی آیا ہے, تیرا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ہدایت ان پر ظاہر ہوئی, یہ اللہ کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اللہ ان کے اعمال کو مٹا دے گا. اب دیکھیے یہاں پر اللہ نے کتنی دفعہ یہ بات کہہ دی, اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اڑا دے گا, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے اعمال ہی مٹ جائیں گے, ان کی نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا. اے مومنو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ دکھاوا کرنے سے بھی ضائع ہو جاتے ہیں, کسی کو دکھا کے نماز پڑھنے سے بھی ضائع ہو جاتے ہیں, کسی کو دکھاوے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کے کلمے کو بلند کرنے سے بھی ضائع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اور جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے پھر وہ حالت کفر میں مر گئے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. اب یہ دیکھیے جتنے بھی ایکٹرز مر جاتے ہیں ہندو, ان کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں مرنے کے بعد, انہوں نے پوری پوری زندگیاں جو ہیں وہ ضائع کر دی صرف اسی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے پیچھے کہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, لوگ مجھے جانتے ہیں, لوگ میری تعریف کرتے ہیں, مجھے بس میں بہت مشہور ہوں. مگر کیا ہوا جب وہ چلے گئے تو ان کو پڑھ کے بخشنے والی فاتحہ کوئی بھی نہیں ہے. جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک سٹیج شو کیا جاتا ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو لوگوں نے تو جانا ہے مگر لائف گوز آن, اور پھر اس کی یاد میں وہ گانے گائے جاتے ہیں جو گانے وہ دنیا میں زندگی میں گاتا تھا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا آخرت میں کیا حال ہوگا, ہم یہ نہیں سوچتے اس کا قبر میں کیا حال ہوگا. یہاں تک کہ ہندو لوگ تو اپنے سامنے ہی جلا دیتے ہیں اور اس کی راکھ بنا دیتے ہیں ایک انسان کی, اور انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہاں تو تم نے جلا دیا, پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ میں تمہیں اکٹھا کر لوں گا اور میں تم اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اسی کام میں دین کے لگائے رکھے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کے خوشیوں کے لیے, دوسروں سے تعریفوں کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیں. اور تم ہمت نہ ہارو. اچھا, اور جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے پھر وہ حالت کفر میں مر گئے تو ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا. آیت نمبر 35, تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کو اسلحہ کی طرح, دشمن کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے, اور اللہ تمہارے ساتھ ہے, ہرگز تمہارے اعمال کم نہیں کرے گا. دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے, اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تم کو تمہارے اجر دے گا
اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا. اگر وہ تم سے تمہارا مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ تمہاری ناگواری ظاہر کرے. دیکھو تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو. تو تم میں وہ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اللہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو. اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا, پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہیں بلاتا ہوں اے لوگوں کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو, ڈونیشن دو, اپنی زکاتوں کو اللہ کے لیے دو تاکہ غریبوں تک پہنچایا جائے, اور تمہارا دل تنگ ہو رہا ہے تو تم یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک مومنین کی جان اور ان کے مال اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے خرید لیے ہیں. کس چیز کے عوض؟ جنت کے عوض. ایک شاعر کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی یہ جان میری کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے نا. اگر اللہ کے دین کے لیے میں اس کو لگا رہی ہوں, کھپا رہی ہوں, سردی میں گرمی میں ہر حال میں اللہ کے لیے کھڑی ہوں, تو یہ کیا کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے قبول کیا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے اگر میں اپنا مال جو ہے اللہ کے رستے میں لگا رہی ہوں, خرچ کر رہی ہوں, کھپا رہی ہوں, صدقے میں دے رہی ہوں, خیرات میں دے رہی ہوں, تو یہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں کر سکتی ہوں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح فرما رہا ہے کہ اگر تم بخل کرو گے تو تم اپنی ذات کے لیے بخل کرو گے. اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے. اور یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. اللہ تعالیٰ غنی ہے, اس نے تمہیں مال دیا اور تم سارے فقیر ہو, اللہ کے در کے فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور تم نہیں کرو گے اللہ کے رستے میں تو اللہ تمہارے سے قبول ہی نہیں کرے گا بلکہ دوسروں سے قبول کر لے گا. دوسری قوم تمہاری جگہ آ جائے گی, دوسرے لوگ تمہاری جگہ آ جائیں گے جو اپنی جان سے اور اپنے مال سے اللہ کے دین کی کوشش میں لگ جائیں گے. تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ نہیں چاہتا کہ سب عالم بن جائیں, سب حافظ بن جائیں, سارے مفتی بن جائیں, سارے جو ہے وہ مجتہد بن جائیں. نہیں, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں, شو مارنے کے لیے نہیں, لوگوں کو سکھانے کے لیے نہیں, بلکہ قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں. کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ چیز جو تم نے اپنے لیے پسند کی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو. تو اگر میں اپنے لیے دین پسند کروں گی, اپنے لیے قرآن پسند کروں گی, اپنے لیے یہ چیزیں پسند کروں گی, تو میں اگر آپ سے محبت کرتی ہوں تو میں آپ کے لیے بھی وہی چیزوں کو پسند کروں گی. تو انسان اگر اللہ کا دین پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں, عمل کرتے ہیں, پھر اس کو سکھاتے ہیں لوگوں پر, اور جب لوگوں کو سکھاتے ہیں تو دین پھیلتا ہے. تو اللہ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے نا, کہتے ہیں کہ سنت رسول کو زندہ کرو, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب نبی کی سنت ختم ہو جائے گی, اور اس وقت کوئی ایک سنت بھی کسی نے تازہ کی تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا پانی پینا بھی سنت ہے حضور کی, 3 سانسوں میں پیو, بیٹھ کے پیو, سر ڈھک کے پیو, تو کیا ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ ہاں ملے گا. مگر سب سے بڑی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم لوگوں کو قرآن سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے. کیونکہ آخری خطبے میں حضور نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا, ایک آیت بھی سیکھ لو تو اس کو آگے پہنچانے کی
کوشش کرو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.